बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मिस नज़र आप लोगों की माशरती इल्म की टीचर। उम्मीद है बच्चे आप सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। बच्चे, हमने पाकिस्तान की सकाफत इसका हमने आगाज़ किया है। बच्चे, प्रीवियस हमारा जो लेक्चर था इसमें हमने सकाफत को जाना कि सकाफत क्या है, इसमें कौन कौन से अज्जा या कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हमने पाकिस्तान में रहने वाले जो मुख्तलिफ़ किस्म की सकाफत के ग्रोह हैं हमने उसको भी जाना। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि इस्लाम, लिबास यानी शलवार कमीज़ और उर्दू ज़ुबान जो कि पूरे पाकिस्तान को एक साथ या जोड़ के रखती है। इसके अलावा उसे हमने ये भी पढ़ा कि पाकिस्तान में जिस तरह से मुख्तलिफ ग्रुप आबाद है, जैसे सिंधी, कश्मीरी, बलोची, पश्तून, गिलगिती वगैरह, तो वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ज़ुबानें भी बोली जाती हैं। हमने इसको भी डिस्कस। हम अपने नए टॉपिक पे आते हैं। बच्चे, जिस तरह से आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो यहाँ पर इस्लाम का रंग सबसे ज़्यादा नुमायाँ है। मुझे याद रखिए कि पाकिस्तान रंगों, खुशियों और खूबसूरत रिवायतों का मुल्क है। यहाँ के रिवायती लिबास, खुराक, मेले, ज़ुबानें हमारी पहचान है। अब हम अपने आज के टॉपिक की तरफ आते हैं, लिबास। बच्चे, लिबास मतलब क्या है इसका? यानी वो कपड़े जो हम पहनते हैं। बच्चे, याद रखें कि हमारा जो कौमी लिबास है वो शलवार कमीज है। इसके अलावा हर सूबे और हर इलाके के लोग अपनी अपनी रिवायात के मुताबिक लिबास ज़ेब तन करते हैं। बच्चे, ये रंगारंग मलबूसात पाकिस्तान के मौसमी हालात और मजहबी ज़रूरतों के पेश नज़र तैयार किए जाते हैं। प्यारे बच्चों, याद रखें कि पाकिस्तान सिर्फ खूबसूरत वादियों, मुख्तलिफ ज़ुबानों और सकाफतियों का मुल्क नहीं है, बल्कि ये रिवायती लिबासों और रंगारंग मेलों की ऐसी सरजमीन है जहाँ हर सूबा अपनी अलग अलग पहचान रखता है। बच्चे, याद रखें कि यहाँ के लिबास सिर्फ जिस्म ढांपने का जरिया नहीं है, बल्कि ये सदियों पुरानी तहजीब, रिवायात और शनाख्त का आईना भी है। बच्चे, पाकिस्तान के चारों सूबों और मुख्तलिफ इलाकों के लिबास अपनी अपनी सकाफत की अक्कासी करते हैं। यानी अगर हम देखें, एक एक सूबे की तरफ हम आए तो हम देखते हैं कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा सूबा पंजाब, जिसको 5 दरियाओं की सरजमीन भी कहा जाता है, अगर हम देखें तो वहाँ पर जो खवातीन हैं, वहाँ की जो औरतें हैं, वो शलवार कमीज, कुर्ता और पाजामा पहनती हैं। और अगर हम देखें तो वो दुपट्टा भी ओढ़ती हैं। यहाँ तक कि जो खाना बदोश औरतें हैं यहाँ पर, वो गास गरा भी पहनती हैं। इसके अलावा अगर हम देहातों में या हम पंजाबी मर्दों की बात कर लें तो वहाँ पर मर्द हजरात ज़्यादातर धोती, कुर्ता, लंगी और सर पर टोपी या पगड़ी बांधना पसंद करते हैं।
اس کے بعد ہم دوسرے صوبے صوبہ سندھ کی طرف آتے ہیں۔ بچے صوبہ سندھ جس کو اسلام کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے، اگر ہم دیکھیں تو صوبہ سندھ کی ثقافت بہت پرانی ہے۔ یہاں پر سرخ اور گہرے نیلے رنگ کا ہاتھ سے بنایا ہوا ایک خاص کپڑا تیار کیا جاتا ہے جس کو ہم اجرک بولتے ہیں۔ بچے اجرک صدیوں سے صوبہ سندھ کے لوگوں کے لباس کا اہم حصہ ہے۔ سندھ کے لوگ اجرک کو کبھی پگڑی یا کبھی ٹوپی کے طور پر یا اس کو دوپٹے یا چادر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر ریشمی دھاگوں، چھوٹے چھوٹے شیشوں سے تیار کپڑوں پر کڑھائی بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر جو خواتین ہے وہ شلوار قمیص یا فراق پہنتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بڑی چادر یا دوپٹہ بھی یہاں کے خواتین اوڑھتی ہے۔ لڈو لاڈو لے لڈو لاڈو لڈو لے لڈو لے لاڈو لے لڈو لے لاڈو لے لڈو گجلو سنگارا پلی بجاگی وارا سنجے دروہیں رنگا دو بردا منے جالا لاڈو۔ رقبے کے لحاظ سے یعنی ایریا کے لحاظ سے اب سب سے بڑا صوبہ صوبہ بلوچستان کی طرف آتے ہیں۔ ویسے صوبہ بلوچستان کی میں بات کر لوں تو یہاں پر مختلف قسم کی یا مختلف اقسام کی قمیص، شلوار اور کلا پہنا جاتا ہے۔ یہاں کے جو مرد حضرات ہیں وہ زیادہ تر کھلے گھیرے والی شلواریں پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑی بڑی پگڑیاں بھی پہنتے ہیں۔ جبکہ عورتوں کی ہم بات کر لیں تو عورتوں کی قمیصوں، دوپٹوں اور فراقوں پر عمدہ رنگوں کے نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔
اب ہم آتے ہیں شجاعت اور بہادری کی سرزمین صوبہ خیبر پختونخوا۔ بچے صوبہ خیبر پختونخوا کی میں بات کر لوں تو پختون مرد یہاں پر شلوار قمیص کے ساتھ ساتھ واسکٹ، پگڑی یا ٹوپی پہنتے ہیں۔ اس کے علاوہ مرد حضرات زیادہ تر پشاوری چپل بھی بہت پسند کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے اگر ہم یہ دیکھیں کہ خواتین یہاں پر جو پلکاری فراق ہے یا شلوار اور جو شالے ہے وہ اوڑھنا پسند کرتے ہیں۔ أشهد أن محمدا رسول الله۔ بچے اگر ہم پاکستان کے باقی علاقوں کی طرف دیکھیں تو اس میں ہمارے پاس جو پہاڑوں کی سرزمین ہے گلگت بلتستان، یہاں کے لوگ زیادہ تر اونی لباس یا اون سے بنے ہوئے کپڑے، کوٹ اور ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ بچے یہاں کے لوگ سر پر ایک خاص قسم کی اونی ٹوپی پہنتے ہیں اور اس ٹوپی کے اگلے حصے پر پروں سے بنا ایک خوبصورت پھول لگا ہوتا ہے۔ یہاں کی خواتین زیادہ تر شلوار قمیص ہی پہنتی ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیری کی طرف آئے تو کشمیری مرد زیادہ تر مختلف قسم کے شلوار قمیص کے ساتھ ساتھ ٹوپی پہنتے ہیں۔ عورتیں رنگین کڑھائی والے فراق اور شلوار قمیص کے ساتھ ساتھ سکارف پہنتی ہیں۔ بچے یاد رکھیں کہ لباس صرف جسم کو ڈھانپنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہر علاقے، ہر صوبے کے ثقافت کی پہچان ہے۔ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਹੋ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜੂ ਘਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਆਲੇ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ, ਆਲੇ ਫੜ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂਭ ਲੈ ਤਿਜੋਰੀਆਂ। ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੇ ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਹੋ ਰੌਣ بچے جہاں لباس ثقافت کی پہچان ہے، وہی پاکستان کے میلے اس ملک کی خوشیوں، روایات اور اجتماعی زندگی کا حسین رنگ ہے۔ بچے میلے کیا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہوا ہے خاص طور پر عید کے موقع پر میلے لگتے ہیں یا خاص طور پر یوم آزادی کے دن میلے لگتے ہیں؟ آپ نے کبھی نوٹ کیا ہے بچے؟ کبھی راستے میں آتے ہوئے، کبھی قربان عید جب آتی ہے اس موقع پر کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ میلے لگے ہوئے؟ بچے ذرا سوچیں، ذرا یاد رکھیں، اس کو یاد کر دیں۔ چلو اپنے دماغ پہ تھوڑا سا زور ڈالیں۔ چلو میں آپ کو بتاتی ہوں بچے میلے کیا ہے۔ میلے کا مطلب ہے خوشی کا اجتماع۔ بچے کس چیز کا اجتماع؟ خوشی کا۔ بچے یہ میلہ جو ہے ایک تقریب، ایک ایونٹ ہوتا ہے جہاں لوگ خوشی سے خوشی منانے آتے ہیں، تفریح کرنے آتے ہیں اور مختلف قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنے آتے ہیں۔ بچے یہ میلہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں ہر سال ملک بھر میں مختلف قسم کے میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اگر ہم اس میں قابل ذکر میلوں کے نام دیکھیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ بسنت کا میلہ لگتا ہے،
عرس لگتی ہیں، مویشی میلے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم بہار کی خوشیوں میں جشن بہارا میلہ لگتا ہے۔ اچھا، اگر میں آپ کو کچھ مشہور قابل ذکر میلوں کی بات کر لوں تو پنجاب کی جو بسنت میلہ ہوتا ہے اس میں آسمان جو ہیں وہ رنگ برنگ پتنگوں سے سجتی ہیں، ہر طرف موسیقی، خوشی اور کہکہوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارا جو صوبہ سندھ ہے یا صوبہ بلوچستان ہے وہاں پر زیادہ تر مویشیوں کے میلے لگتے ہیں، یعنی وہاں پر زیادہ تر جانوروں کو میلے لگتے ہیں۔ اچھا، گاؤں کی زندگی کے خوبصورت جھلک پیش کرتی ہے یہ مویشی میلے، جہاں پر لوگ دور دور سے جمع ہو کر مویشیوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں اور اس موقع پر تفریح سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بچے اگر ہم دیکھیں عرس کا میلہ، بچے عرس کیا ہے؟ بچے عرس کا مطلب ہے خوشی کا دن، لیکن بچے یہاں پر یاد رکھیں کہ عرس وہ دن ہوتا ہے کہ جس پر اللہ کا کوئی نیک بندہ، یعنی کوئی ولی اللہ یا کوئی صوفی بزرگ کی وفات کا دن ہوتا ہے۔ بچے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی وفات کا دن، یہ غم کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کا نیک بندہ جب وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ دن اصل میں اس کا اپنے محبوب یعنی اپنے اللہ سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ تو وہ ایک خوشی کا دن ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے، اپنے اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچے یہ صوفی بزرگ یا اللہ کے جو نیک بندے ہیں اس کی وفات کے دن میلے لگتے ہیں، جس کو ہم عرس کا میلہ کہتے ہیں یا عرس کا دن کہتے ہیں۔ بچے آپ لوگوں نے کبھی داتا دربار یعنی کبھی آپ لاہور گئے ہوں، وہاں پر آپ نے جو اللہ کا جو صوفی بزرگ ہے یعنی اللہ کا جو نیک بندہ ہے، داتا گنج بخش، جس کو ہم داتا دربار والا بھی کہتے ہیں۔ مجھے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس عرس کے موقع پر بھی میلے لگتے ہیں، یہاں پر قرآن خوانی کی جاتی ہے، لنگر بانٹے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر قوالی وغیرہ بھی منعقد کی جاتی ہیں۔ بچے آپ کو میں بتا دوں کہ صوفی بزرگ کے عرس کے موقع پر جو ان کے عقیدت مند تھے، یعنی ان سے پیار کرنے والے، ان سے محبت کرنے والے، ان کا ہجوم ہوتا ہے، یہاں پر قوالیوں کی صدائیں ہوتی ہیں اور ایک روحانی ماحول ہوتا ہے، پاکستان کی مذہبی وابستگی اور محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بچے یہ تھے آج کے ہمارے 2 ٹاپکس۔ بچے ہم نے اس میں پاکستان میں رہنے والے جو مختلف ثقافتی گروہ تھے ان کے ہم نے لباس پڑھے، لباس کو دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے جو مرد حضرات ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتے ہیں اور جو خواتین ہیں وہ کس طرح کا لباس پہنتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کچھ میلوں کا بھی ذکر کیا کہ پاکستان میں مختلف علاقوں میں مختلف قسم کے میلے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بچے
یاد رکھیں کہ پاکستان کے یہ روایتی لباس اور دلکش خوبصورت میلے صرف تقریبات یا رسمیں نہیں ہیں، بچے یاد رکھیں یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری خوشیاں، ہماری صدیوں پرانی تہذیب کا ایک انمول سرمایہ بھی ہے۔ یہی رنگ، یہی روایتیں، یہی خوبصورتی پاکستان کو دنیا بھر میں منفرد بناتی ہے، اور یہی ہے میرا پاکستان، یہی ہے آپ کا پاکستان، یہ رنگ خوشیوں کا پاکستان۔ بچے اپنا اور اپنا پیاروں کا بہت ہی زیادہ خیال رکھے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔